अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फितना एक आजमाइश की एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ। ये नॉवल समीना फैयाज ने लिखा है। तमाम सामीन से, तमाम सुनने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 3, 2, 1। ज़ोरैन अभी कमरे से चेंज करके निकला ही था कि मम्मा बाबा के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने जैसे उसके कदम रोक लिए थे। वहीं खड़ा उन दोनों को बुलंद आवाज़ में लड़ता हुआ सुन रहा था। एमन सोफे पे डरी सहमी बैठी थी। एमन से पूछा, क्या हुआ है? वो हैरान था। उसने कभी बाबा को मम्मा से और मम्मा को बाबा से इस तरह ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया था कि वो बाकायदा लड़ रहे थे। तो मेरे किरदार पर शक कर रही हो? ताहिर गुस्से से कह रहे थे। जी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब मालूम हो गया है आपके और आपकी सेक्रेटरी के बीच क्या चल रहा है। मम्मा भी उसी गुस्से से कह रही थी। तुम मुझ पे शक कर रही हो? ताहिर की आवाज़ में वाज़ेह दुख था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मुझसे खुलकर बात करो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज़ घर छोड़कर नहीं जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। हम बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। बाबा बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मम्मा का तो पारा नीचे आने को तैयार ही नहीं था। वो रोती जाती थी और अपना सामान सूटकेस में डालती जाती थी। ज़ोरैन कमरे के खुले दरवाजे से ये सारे मनाजिर देख रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लड़ाई को कैसे रोके। एमन भी खौफजदा थी। बात करने को रह ही क्या गया है? जब आप चंद दिन बाद उससे शादी भी कर लेंगे तो मुझे जाना ही होगा, तो आज क्यों नहीं? मैं समझ गई हूँ, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। देखो प्लीज़ रोमी, हमारे बच्चे भी खौफजदा हो रहे हैं। तुम्हारे इस बिहेवियर से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ताहिर अब भी ठंडे मिजाज से रुमाना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो तेज़ तेज़ हाथ चलाकर अपने कपड़ों को अलमारी से निकालकर सूटकेस में रखते रखते रुकी थी। एक लम्हा ताहिर को देखा और फिर बोली थी, हाँ मैं तो हूँ ही बुरी, हर बात ही मेरी बुरी है। अब तो मेरे बात करने का अंदाज, मेरी हर बात आपको बुरी ही लगेगी। वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। प्लीज़ रोमी, मुझे बताओ तो सही, तुम क्या समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। ताहिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी बात सुन लें। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। आप चाहे बच्चों का हवाला दें या कुछ भी कहें, जब आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं तो यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊँगी। अब मुझे अल्लाह रोके तो रोके, अब ये बच्चे भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझ पर आपकी असलियत वाज़ेह हो गई है। खुश्कियों के साथ रोमाना टुकड़े टुकड़े करके अपनी बात कदरे ऊंची आवाज़ में कह रही थी और अब ताहिर भी समझा समझा कर थक गए थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे अचानक बेड से खड़े हो गए थे। ठीक है, तुम अलहदगी चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो। जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। वो ये कहकर जोर से दरवाजा बंद करते कमरे से बाहर आए थे, लेकिन बाहर एमन को खौफजदा देखकर उसे गोद में उठाए उनकी निगाहें ज़ोरैन को ढूंढने लगी थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो घर के मेन एंट्रेंस और एग्जिट पर पहुंच गए थे और कुछ समझते हुए उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात अब खत्म होने शुरू हो गए थे और एक नामहसूस सी मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल गई थी। वो वहीं सोफे पर एमन को गोद में लेकर बैठ गए थे, जिसके साथ अब खेल रहे थे। रोमाना गुस्से से तनफन करती कमरे से निकली और एमन का हाथ पकड़कर खींचा। ये अब मेरे साथ रहेगी, और आगे बढ़ी थी, मगर घर से निकलने का रास्ता बंद था, क्योंकि मरकजी दरवाजे पर मुसल्ला बिछाकर ज़ोरैन नमाज पढ़ रहा था और अंदर बाहर जाने का रास्ता बंद था। वो वहाँ काफी देर खड़ी रही, लेकिन ज़ोरैन की नमाज लंबी से लंबी होती जा रही थी। वो चीखती रही, ज़ोरैन तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। तुम क्या समझते हो, तुम नमाज पढ़कर फारिग होगे तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? वो वहाँ खड़ी रही, मगर ज़ोरैन का सिजदा तवील से तवील होता जा रहा था। वो काफ़ी देर गुस्से से टहलती रहीं, फिर सामान लाउंज के मोज़ाइक पर पटक कर खुद भी सोफे पर बैठ गईं। ताहिर ये सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रहे थे। वो ज़रा धीमी पड़ी तो आंसुओं की एक लड़ी सी उनके गालों पर बहने लगी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, चेहरे पर हाथ रखे, दोनों हाथों में सर थामे। सर शदीद टेंशन की वजह से उनके सर में दर्द हो रहा था। ताहिर एक गिलास में ठंडा पानी और सर दर्द की दवा रोमाना के लिए ले आए और एमन को देकर मम्मा को देने का इशारा किया। एमन माँ को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो अपने नन्हे हाथों से उसके चेहरे पर आए आंसू साफ करती जाती थी और खुद भी रोती जा रही थी। जबकि ताहिर एसी भी ऑन कर चुके थे और अब कमरा किसी हद तक ठंडा हो चुका था। रोमाना ने गुस्से से पानी को परे हटा दिया, लेकिन बार बार खामोशी से एमन के दवा और पानी देने पर वो समझ गई कि जब तक वो पानी नहीं पिएगी उसकी जान नहीं छूटने वाली। ज़ोरैन अब भी सिजदे में था। एमन माँ के कदमों में बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो माँ थी, एमन का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था,
اس لیے دوا کھا کر پانی پیا اور ایمن کو سینے سے لگا کر چپ کرانے لگی۔ جب طاہر نے کہنا شروع کیا، دیکھو رومی، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ میرا افیئر کس کے ساتھ ہے اور تم کیا سمجھ رہی ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم گواہ ہو میرے کردار کی۔ رومانہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اگر مجھے کسی سے شادی کرنی ہوتی یا کسی سے افیئر چلانا ہوتا تو اس وقت جب تم مجھے شادی کے لیے مجبور کرتی تھی تب بھی کر لیتا۔ اس وقت میں نے انکار کیا تھا جب تمہاری بھی اجازت تھی۔ تو اب جب میری زندگی پوری طرح مکمل ہے، میرے بچے ہم ایک اچھی پرسکون زندگی جی رہے ہیں، تو اب میں یہ سب کروں گا؟ تم خود ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تو پھر خالد صاحب نے مجھے یہ کیوں کہا کہ آپ سیکرٹری کے ساتھ صبح سے گئے ہوئے ہیں؟ جبکہ میں نے آپ سے جلدی آنے کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہ کام زیادہ ہے اس لیے نہیں آ سکتا، اور جب میں نے آپ کے موبائل پر فون کیا تو آپ نے کہا کہ میں آفس میں ہی بیٹھا ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ رومانہ اپنے غصے سے پھٹ پڑی اور جو لاوا ان کے اندر پک رہا تھا تمام تر شدت کے ساتھ ان کے الفاظ کی صورت باہر آنے لگا۔ میں سارا دن آفس میں ہی تھا، میں تو نکلا ہی نہیں۔ طاہر حیران ہو کر وضاحت دے رہے تھے۔ تو پھر خالد صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کیوں جھوٹ کہیں گے؟ اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس کی وجہ سے آواز بھاری اور لرزا رہی تھی۔ اچھا ایک منٹ رکو، یہ کہتے کہتے طاہر نے موبائل اسپیکر پر ڈال کر خالد صاحب کو فون کر دیا تھا۔ السلام علیکم خالد صاحب، آپ سے بات کرنی تھی۔ جی وعلیکم السلام سر، بولیے میں سن رہا ہوں۔ آج میں کہاں گیا تھا آفس ٹائمنگ میں؟ کہیں نہیں، آپ تو سارا دن آفس میں ہی تھے، کیوں کیا ہوا؟ تو پھر آپ نے میری مسز سے یہ کیوں کہا کہ میں آفس میں نہیں ہوں اور سیکرٹری کے ساتھ باہر گیا ہوں؟ نہیں میں نے تو وہ آپ کی مسز تھی۔ دراصل میں سمجھا کہ وہ اختر صاحب کی وائف ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے باس سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان کی وائف بات کر رہی ہوں، تو میں سمجھا کہ اختر صاحب کی وائف ہیں، کیونکہ میرے باس تو وہی ہیں، آپ تو میرے کلیگ ہیں۔ میں نے اختر صاحب کی وائف سمجھ کر جواب دیا تھا، لیکن پھر میں پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ فون کاٹ چکی تھی، اس لیے بات واضح نہیں ہو سکی تھی۔ یہ سب سن کر رومانہ کے چہرے پر سکون تو آیا مگر شرمندگی بھی تھی۔ ان کا غصہ دودھ کے جھانک کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ طاہر بہت اطمینان سے شکریہ کہتے فون کاٹ چکے تھے، جبکہ زورین بھی سلام پھیر رہا تھا۔ رومانہ شرمندہ سی اپنے کمرے کی جانب سامان اٹھائے بڑھ رہی تھی۔ رومانہ نے بچوں اور طاہر کے لیے کھانا لگایا اور سب کے ساتھ کھانا کھا کر بچوں کو کچھ دیر کے لیے سلا دیا۔ طاہر کمرے میں ہی تھے۔ جب بچوں کو سلا کر رومانہ کمرے میں آئیں تو اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ I'm sorry طاہر، میں نے آپ پر شک کیا۔ تم نے جو کچھ بھی سمجھا، انسان ہو، غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اس پر افسوس نہیں رومی، مگر تمہارے کہنے کا انداز بہت غلط تھا۔ میرے بار بار کہنے پر بھی تمہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ میرا افیئر کسی کے ساتھ۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم مجھے اتنے سالوں میں بھی نہ سمجھ سکی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ I'm sorry، بس کبھی کبھی اپنے اندر کا ڈر جاگ جاتا ہے اور میرے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے کہ کہیں آپ کسی اور کے ساتھ، تم بالکل پاگل ہو۔ اسی لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اور پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو ہوش آتا ہے کہ ہم نے کیا غلط کر دیا۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے رویے دوسروں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر زورین تمہیں نہ روکتا تو شاید یہ انا کی دیوار اتنی بڑھ جاتی کہ کبھی نہ گرتی، یہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایسے نہ کہیں پلیز طاہر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس اس وقت غصے میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پر میں اب سمجھ گئی ہوں، میری غلطی تھی، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، پلیز اب معاف بھی کر دیں۔ میں تم سے ناراض ہی کب تھا، وہ تو تم ہوئی تھی، میں تو جب سے تمہیں ہی منا رہا ہوں۔ رومانہ طاہر کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک دم ہی پلٹ گئی۔ اور آپ کو تو منانا بھی نہیں آتا؟ اچھا مجھے منانا نہیں آتا؟ طاہر اس کی شرارت سمجھ گئے تھے۔ منانا آتا تو کوئی اچھا سا گانا گاتے، کوئی رومانٹک سا سانگ، ہاں، تاکہ تم کہتی دیکھا اب اپنی سیکرٹری کے ساتھ گانے گا کر ایسی پریکٹس ہو گئی کہ گانے بھی لگے۔ رومانہ مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگی۔ طاہر کو مذاق سوجا، ویسے یہ سیکرٹری بھی بری نہیں ہے، میں نے اب تک تو ایسے سوچا ہی نہیں تھا، افیئر چلانے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ روحانہ نے طاہر کے کندھے پر زور سے تکیہ مارا تھا۔ قتل کر دوں گی جو ہمارے درمیان آیا۔ اور دونوں ہنستے مسکراتے دلوں کی کدورتیں مٹاتے محبت کی وادی میں کھو گئے۔ شام تک سب کے موڈ ٹھیک ہو چکے تھے۔ رومانہ اور طاہر اب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور زورین اور ایمن سائیکل چلا رہے تھے۔ زورین کو دیکھ کر رومانہ کو خیال آیا کہ پوچھوں تو یہ نماز پڑھنے کیا سوچ کے کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی مین ڈور پر۔ انہوں نے زورین کو بلا کر پوچھ لیا، تم کیوں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے، وہ بھی مین انٹرنس اور ایگزٹ پر؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اور بابا نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نماز کے آگے سے نہیں گزرتا جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے۔
بابا آپ سے 2 منٹ مانگ رہے تھے مگر آپ سن ہی نہیں رہی تھی، اس لیے آپ کو روکنے کے لیے میں نے مین گیٹ پر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ بڑی معصومیت سے مگر بڑی لاجیکل بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں رومانہ اور طاہر کو اپنے 13 سالہ بچے کی ذہانت پر پیار آیا تھا، وہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی ابھری تھی۔ اب ان تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ ایمن حیرت سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ جو کبھی نفیسہ کا میکا تھا اب زاہد بھائی کا گھر کہلاتا تھا۔ زاہد بھائی کے گھر نفیسہ پچھلے دنوں گئی بھی تھی اور شاہین بھابی نے زبردستی انہیں وہ جوڑے دے دیے تھے۔ میں اتنی محبت سے تمہارے لیے لائی ہوں اور تم نخرے دکھا رہی ہو، میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے، تمہیں ہماری محبت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھابی کے الفاظ تھے جسے سن کر وہ مجبور ہو گئی تھی اور خاموشی سے کپڑے لے آئی تھی۔ گھر آ کر جب کپڑے سینے بیٹھی تو دیکھا کئی جگہ سے پرنٹ غائب تھا اور دوسرے جوڑے میں کان کے ساتھ 2-4 سوراخ بھی تھے، یعنی یہ وہ کپڑے تھے جو ریجیکٹڈ تھے، جنہیں بہت احسان اور محبت جتا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ میکے کی عزت کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ بھابی بار بار بھائی کے سامنے جتاتی، میں نے نفیسہ کے لیے اس بار بھی گرمیوں کے 2 جوڑے بنائے ہیں، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ عید میں چند دن رہ گئے تھے، ان کے بچے کی خواہش اپنی جگہ تھی اور ان کے ہاتھ میں محدود رقم، اب تو وہ بھائی بھابھی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ ان کے باپ کا گھر ہے، اسے بھی کچھ وراثت میں حصہ دے دیں، بزنس کا کچھ شیئر ہی دے دیں۔ لیکن کہیں ان کے پڑوسی کی نند کلثوم کی طرح وہ بھی لالچی نہ گردانی جائیں۔ انہیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے کبھی اپنے لیے کچھ مانگا بھی نہیں تھا، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی ممتا سے مجبور تھی، اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنا حق مانگنا چاہتی تھی لیکن رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی کے جیسا رشتہ جو دنیا میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہی تو ان کا واحد میکا تھا، کیسے اتنی آسانی سے ختم کر دیتی، چند روپوں کی لالچ میں اس انمول رشتے میں دراڑ ڈال دیتی۔ اس لیے ایک بار پھر بیٹے کو بہلا کر اگلے سال کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگلے سال کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہ تھی۔ دل میں کہیں یہ تکلیف چپتی تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کے۔ عید کے دن سے ایک دن پہلے وہ سارے گھر کو دھو رہی تھی۔ 2 کمرے کے چھوٹے سے اس گھر کا دالان پورے گھر کی طرح اپنے سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا، ورنہ گھر میں فرنیچر کے نام پر چند انتہائی ضروری چیزیں تھیں جن میں سے اکثر انہیں جہیز میں ملی تھی، مگر صبر کا دامن پکڑے وہ بہت مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ انس نے یہ دن بھی بہت افسردگی اور حیرت سے گزار دی۔ بھابی کا پھر فون آیا، نفیسہ تم نے حصہ لیا ہے کیا مسجد میں؟ لیا تھا بھابی، لیکن ان کی بائک میں مسئلہ ہو گیا تو کینسل کروا کر ان کی بائک بنوائی تھی، اس لیے نہیں لے سکے، مجبوراً حصہ کینسل کروانا پڑا۔ ارے کوئی بات نہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو، ابھی تمہارے بھائی بھابھی ہیں سلامت، ہم تمہیں گوشت بھجوا دیں گے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ میں قربانی کرواتے ہی پہلے تمہارے لیے بڑی ران نکلواؤں گی۔ بھائی میں تو تمہیں اپنی بہن ہی سمجھتی ہوں، جیسے اپنی بہنوں کو ایک ایک ران بھجواؤں گی ویسے ہی تمہیں بھی پوری ران بھجوا دوں گی، بلکہ کیونکہ تمہارے گھر قربانی نہیں ہوئی تو سوچ رہی ہوں کچھ علیحدہ سے بھی گوشت بھیج دوں۔ بھائی ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اچھا وہ بچے مجھے بلا رہے ہیں، یہ جانور لے آئے ہیں، میں دیکھنے جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے اس بار 5 بکرے اور 3 گائیں کر رہے ہیں ہم۔ جی پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ عید کے دن 12 بجے تک زاہد بھائی کا ڈرائیور گوشت دے گیا تھا۔ نفیسہ بیگم گوشت لے کر بیٹھی تو بیٹے پر یہی ظاہر کیا کہ ان کا حصہ آیا ہے، وہ بھی خوشی خوشی ماں باپ کے ساتھ گوشت بنانے بیٹھ گیا۔ نفیسہ بیگم نے بہت سلیقے سے اس ایک ران سے گوشت بنا کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر فریزر میں رکھ دیے تھے اور اس وقت گھر کے لیے تھوڑا سا پکایا تھا۔ عید کا پورا دن انس دوسروں کے گائے بکرے ذبح ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کی آنکھوں کو پڑھ سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کے اختیار سے باہر کی بات تھی۔ شام کے وقت اچانک نفیسہ بیگم کی نند یعنی اصغر علی کی بہن بما اہل و عیال تشریف لے آئی تھی۔ وہ مہینوں کے بعد آئی تھی، اس لیے ان کی خاطرداری کا بھی خاطر خواہ انتظام کرنا تھا۔ دوسرے عید کا موقع تھا اور شام ڈھل رہی تھی، ایسے میں کھانے پر نہ روکنا نفیسہ کو بہت برا لگ رہا تھا، اس لیے انہیں رات کے کھانے پر روک کر کھانے کا اہتمام میں لگ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ شاہین بھابی کی کال آ گئی۔ ہاں بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ جی بھابی اچھی ہی گزر رہی ہے، وہ میری نند ہے کوثر، وہ اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو بس سوچا ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر لوں، وہی کر رہی تھی۔ اچھا چلو پھر تم مصروف ہو تو ہم کسی اور دن آ جائیں گے، ورنہ ہم سوچ رہے تھے کہ تمہاری طرف چکر لگائیں، عید کی چھٹی بھی ہے، پھر تمہارے بھائی کو کہاں ٹائم ملتا ہے۔ ارے آ جائیں آپ بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھت پر دسترخوان لگا لوں گی، سب آ جائیں گے، آپ لوگ بھی آ جائیں، ورنہ واقعی بھائی کو کہاں ٹائم ملتا ہے۔ اچھا چلو تم اتنا کہہ رہی ہو تو آ جاتے ہیں، اچھا ہے تمہاری نند سے بھی ملاقات ہو جائے گی، ان سے بھی سالوں گزر گئے ملاقات نہیں ہوتی۔ جی جی میں انتظار کر رہی ہوں، رات کا کھانا پھر ساتھ ہی کھائیں گے۔ جی چلیں جلدی آئیے گا۔ اسی وقت فریزر میں رکھا ہوا باقی کا گوشت بھی نفیسہ بیگم نے نکال کر پکانے چڑھا دیا تھا۔ طرح پوری ران سے بریانی اور قورمہ کی 2 ڈشز بن گئی تھی، لیکن باقی سامان جن میں چاول، دہی، ٹماٹر، مسالے وغیرہ شامل تھے کے لیے پیسے مہینے کے خرچ میں سے نکالنے پڑتے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی اہتمام نہ کریں گی تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے،
اگر خرچ کرتی ہیں تو پیسے آدھے مہینے میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی اپنی ضرورت کو رد کر کے انہوں نے رشتوں کو اہمیت دی، اسی لیے باقی کھانے کے ساتھ ہی انہوں نے میٹھے کے لیے بھی چاول بھگو دیے تھے۔ اپنی پوری کوشش کر کے انہوں نے زردہ، بریانی اور قورمہ بنایا تھا تاکہ سب کو اچھے طریقے سے کھانا کھلا سکیں۔ انس بہت خوش تھا۔ کبھی کبھی ہی ایسا کوئی موقع آتا تھا جب کوئی مہمان ان کے گھر آتا اور اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ وجہ نفیسہ بیگم کا اخلاق یا کاہلی نہ تھی، پیسے کی تنگی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود کبھی شوہر پر دباؤ نہیں ڈالتی تھی۔ رات دعوت میں شاہین بھابی اور بھائی اپنے تینوں بچوں کو خوب تیار کر کے لائے تھے۔ وہ سب چھت پر ایک طرف ہو کر پلنگ پر بیٹھے تھے، جبکہ شاہین بھابی نفیسہ کی نند سے باتوں میں مشغول تھیں۔ جب نفیسہ کچن سے نکلی تو ان کے کانوں میں چند جملے پڑے۔ ہماری نند نہیں، یہ تو میری بہن ہے، میں بہت خیال کرتی ہوں۔ ظاہر ہے کرنا بھی چاہیے، آخر کو میری ایک ہی نند ہے، ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ نفیسہ آؤ ہمارے پاس بھی آ کر بیٹھو تھوڑی دیر، تم تو بس کھانا پکانے میں ہی لگ گئی ہو۔ شاہین کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ بس بھابی کام ختم ہونے ہی والا ہے، چاول دم پر ہیں، پھر سکون سے بیٹھ کر بات کرتی ہوں۔ ابھی میں کوثر کو یہی بتا رہی تھی کہ ہم تمہارا بہت خیال کرتے ہیں۔ بھائی دنیا میں کوئی بھی ایسی بھابی نہیں ہوگی جو اپنی نند کو بہن سمجھے۔ ابھی یہی مثال لے لو، میں نے اپنی چاروں بہنوں کو جیسے 2 رانیں بھجوائیں تھی ویسے ہی 2 رانیں نفیسہ کے لیے بھی بھجوائیں۔ اللہ بھی انصاف کو پسند کرتا ہے۔ میرا تو ماننا ہے کہ رزق کو جتنا بانٹا جائے اللہ اتنا ہی برکت دیتا ہے، اور جو لوگ گن گن کر خرچ کرتے ہیں انہیں پھر وہی نصیب رہتا ہے۔ ہم تو جتنا دیتے دلاتے رہتے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی پیسوں سے بھرا ہی رہتا ہے۔ خوب برکت ہے ہمارے گھر، ماشاءاللہ جی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر کیا کریں، ہر نند آپ کی نند کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتی نا، کہ اپنی نند کو بھی کبھی اہمیت دیں، اس کے ہاتھ پر بھی کبھی کچھ رکھ دیں۔ لوگ تو 2 آنے پر مرنے لگے ہیں، ہر وقت اپنی قسم پرسی کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ کوثر بھی کم تو نہ تھی، انہوں نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ نفیسہ بیگم پر طنزاً ایک نشتر گاڑ ہی دیا ان کے سینے میں۔ شاہین دل ہی دل میں خوب محظوظ ہوئی تھی، ان کے چہرے پر ایک چمک سی آ کر گزر گئی تھی، اور نفیسہ ایک بار پھر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ ارے یہ تم نے سی بھی لیا؟ شاہین بھابی کی نظر اب نفیسہ کے جوڑے پر پڑی تھی جو انہوں نے بہت محبت اور احسان سے نفیسہ کو دیا تھا۔ دیکھا کوثر، یہ جوڑا ہماری نفیسہ پر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے نفیسہ کو 2 جوڑے گفٹ کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کتنی صفائی ہے، اور اتنی جلدی اس نے سی بھی لیا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شاہین کی تعریف پر نفیسہ ہلکا سا مسکرا دی تھی، لیکن دل میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی تعریف محض تعریف نہ تھی۔ کوثر کو یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انہوں نے 2 جوڑے تحفے میں دیے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان کپڑوں میں کتنی خامیاں تھیں جنہیں نفیسہ نے اپنے سلیقے میں چھپا لیا تھا۔ نفیسہ نے چھت پر کھانے کا انتظام کر دیا تھا۔ بہت محنت سے کھانا بنا کر سب کو کھلاتے اور سمیٹتے ان کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کمزور جسم اتنی ساری محنت کا متحمل نہیں تھا، لیکن رکھ رکھاؤ اور لحاظ مروت انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد سمیٹتے سمیٹتے بھی اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ وہ جب بستر پر آ کر لیٹیں تو سارے ہی جسم میں شدید درد تھا اور تھکن سے بخار چڑھ گیا تھا۔ دوا کھا کر سو گئیں، لیکن آدھی رات کو ان کی نیند فکر سے کھل گئی۔ اب باقی کا آدھا مہینہ کیسے گزرے گا؟ اس سب کے باوجود وہ اللہ کی مشکور تھیں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھ لیا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلایا، وہ سرخرو ہو گئی تھی۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ جو چیز انہیں احسان جتا کر دی جاتی تھی، دراصل ان کا حق مار کر اس میں سے چند روپے دیے جاتے تھے۔ زاہد بھائی اور شاہین بھابی کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ کسی حقدار کا حق مار کر جنت نہیں کما رہے، بلکہ اپنے لیے دوزخ کما رہے ہیں۔ لیکن جب بھائی کو ہی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میری بہن بھی اس جائیداد میں حصہ دار ہے اور اسے بھی مجھے اس کا حق دینا ہے، تو وہ بھابی سے کیا شکوہ کرتی؟ صرف آنسو تھے جو اس کے درد میں اس کے ساتھی تھے۔ اس دن شرجیل گھر آئے تو کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ شمائلہ انہیں گلوکوز کھول کر دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ملکہ اور امی جی بھی اوپری منزل پر جہاں وہ رہتے تھے بلا لیا گیا تھا۔ کیا بات ہے شرجیل بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان ہیں؟ ملکہ ان کی حالت دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ بات تو ذرا پیچیدہ ہے بھابی، لیکن کہنی تو پڑے گی، شرجیل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر کہیے شرجیل بھائی، میں سن رہی ہوں۔ ملکہ خاتون اور امی جی دونوں متوجہ تھیں۔ آپ کو معلوم ہے بھابی کہ میں کرایہ لینے اور مکانوں کی حالت دیکھنے پنڈی گیا تھا؟ شرجیل نے ملکہ خاتون سے کہا۔ جی جی میں جانتی ہوں شرجیل بھائی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پنڈی والا ایک گھر پچھلے 3 مہینے سے خالی پڑا ہے، کوئی کرایہ دار نہیں آیا اس میں۔ جی میں یہ بھی جانتی ہوں۔
میں نے اس گھر کے لیے اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی۔ ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ گھر بدنام ہو گیا ہے، اس لیے اس گھر میں کوئی نہیں آ رہا۔ اس دوران ان لوگوں نے کوئی 4-5 فیملیز کو گھر دکھایا، مگر جب بھی کوئی اس گھر کو دیکھنے کے لیے اندر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں یا پھر گھر کی لائٹس خود بخود جلنے بجھنے لگتی ہیں کہ کوئی بھی اس گھر کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں خود بھی اندر گیا، لیکن ایک عجیب وحشت سی ہے اس گھر میں۔ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے مارنے کی کسی نے کوشش کی، لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں بڑی مشکل سے اس گھر سے نکل کر بھاگا ہوں۔ پھر بھی میں نے محلے والوں سے انکوائری کی کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ جو لوگ پہلے اس گھر میں رہتے تھے ان کے جوان بیٹے نے اس گھر میں خودکشی کر لی تھی، اس لیے اب اس گھر میں اس کا آسیب رہتا ہے۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں کئی اسٹیٹ ایجنسی والوں کے پاس گیا، مگر بے سود۔ ان سب کا ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے، کسی نے بھی اس گھر کو کرائے پر چڑھانے کی حامی نہیں بھری۔ چل چل کر میرے پیر سوج گئے، مگر میں ناکام ہو گیا۔ افسردگی سے کہتے کہتے شرجیل سر جھکا کر رہ گئے۔ آپ پریشان نہ ہو شرجیل بھائی، ہم سوچتے ہیں اگر کوئی حل نہیں نکلا تو گھر بیچ کر کہیں اور لے لیں گے، یا پھر کسی عالم کو گھر دکھا دیتے ہیں۔ اب یہ کیا نئی مصیبت لگ گئی؟ ملکہ خاتون کچھ سوچتے ہوئے کہہ کر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ عید کے اگلے دن نفیسہ نے بھائی کے گھر جانے کا سوچا اور اصغر علی اور انس کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئیں۔ چوکیدار پہچانتا تھا، اس لیے دروازہ کھول دیا اور وہ گھر کے افراد کی طرح ان کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ لان کراس کر کے وہ لاؤنج تک آئی ہی تھیں کہ اپنی بھتیجی اروبا کے الفاظ خنجر کی طرح ان کے دل میں گھپ گئے۔ کتنی کنجوس ہے ہماری پھپھو، ہمارے دیے ہوئے گوشت سے ہی بریانی قورمہ پکا کر رکھ دیا۔ میں تو گائے کا گوشت کھاتی بھی نہیں، اس میں سے اتنی اسمیل آتی ہے، مگر قسمت جس گوشت سے ہم نے جان چھڑائی تھی وہی کھانا پڑ گیا۔ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ لوور مڈل کلاس کے سالوں پرانی فضول سی ڈشز، کیوں جل رہی ہو؟ نے تم تینوں بہن بھائیوں کو پیزا منگوا کر کھلا تو دیا تھا، اب وہ جیسے گن گن کر خرچ کرتی ہے کنجوسی سے، اللہ بھی ویسے ہی گن گن کر دے رہا ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی بہت برا لگا، ایک تو اس کے گھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے اپنی نند کو بھی بلا لیا تھا، سالوں بعد گئے تھے، لیکن ہر کوئی ہماری طرح تھوڑی سوچتا ہے، بس ہم ہی قربان دیے جائیں، دیتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی وہ تو ہمارے بچوں کو کچھ دیتی نہیں، اور دے بھی دے تو ہر چیز بہت ہی گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے۔ ہم بھلا کیا پہنے ان سب اسٹینڈرڈ کی چیزوں کو، حالانکہ ہر مرتبہ ہم بہترین سے بہترین کپڑا اور تحفے دیتے ہیں۔ یہ اور بات کہ انہیں خود اندازہ تھا کہ انہوں نے نند کو کیا دیا تھا، اس لیے دل میں سوچ رہی تھی، مگر بھائی کیا ڈھیٹ عورت ہے، بھائی کو خوش کرنے کے لیے سی بھی لیے اور پہن بھی لیے، صرف یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو میں تم لوگوں سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ کبھی شرم تک نہیں آئی کہ میں ہر مرتبہ ہی خالی ہاتھ جا رہی ہوں، کبھی کچھ دے بھی دوں۔ یہ شاہین بھابھی کے الفاظ تھے، اور آپ بھی سن لیں، ابھی ہمارے خرچے ہی اتنے پڑے ہیں، اس کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی طرف اشارہ کرتے وہ تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بچوں کو پڑھانا ہے، کیسے پورے ہوں گے یہ سارے خرچے؟ مجھے تو لگتا ہے کہیں وہ اپنے حالات کا رونا رو کر آپ سے کچھ مانگنے ہی نہ لگے۔ آپ بھی صاف صاف کہہ دیجیے گا، ہمارے اپنے بہت خرچے ہیں، ابھی تو اپنا ہاتھ ہی تنگ ہے۔ نفیسہ کمرے کے باہر کھڑی حیرت سے سن رہی تھی، آنسو آنکھ سے بہے جا رہے تھے۔ اصغر علی انہیں سنبھالتے ہوئے گھر سے باہر لے آئے تھے، اور انس حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مما کیوں رو رہی ہیں۔ بھائی جی سے بات کروں گی، وہ ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ اصغر علی ان کو سمجھا رہے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے سنا نہیں شاہین، تمہارے بھائی سے ہی کہہ رہی تھی، انہیں کچھ کہنا ہوتا تو اسی وقت کہہ چکے ہوتے۔ وہ دونوں اپنے بچے کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ جب نفیسہ بیگم نے اصغر علی سے کہا، ہم کتنے کمزور ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے، ایک قربانی بھی نہ دے سکے۔ اصغر علی جو اپنے بچے کو اکثر جواب نہ دے پاتے تھے، بہت مطمئن انداز میں بیوی کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا، ہم بہت مضبوط اور اچھے والدین ہیں، کیونکہ ہم کسی کا حق مارے بغیر اپنے بچے کو حق حلال کی کمائی کھلا رہے ہیں، اور ہماری قربانی اس کی نظر میں ضرور قبول ہوگی جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور جانور قربان کر دینا قربانی نہیں، اپنے نفس کو مار کر سیدھی راہ پر چلنا اصل قربانی ہے۔ نفیسہ یہ سن کر مطمئن ہوتی نماز شکرانہ ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ زورین نے میٹرک کر لیا تھا اور ایمن بھی 8ویں کلاس میں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں پروگرام بنا اور ایک بار پھر رومانہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کراچی آئی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح طاہر نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔
اس بار رومانہ نے کراچی والوں کو سرپرائز دیا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ جب اپنے میکے کے دروازے پہ کھڑی تھی، ڈور بیل بجائی تھی، اشر نے دروازہ کھولا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھپھو السلام علیکم۔ کچھ دیر میں سلام کرتا وہ زورین سے ہاتھ ملا کر گلے ملتا ان کا سامان اٹھاتے ہوئے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ آپ لوگ آئیں۔ امی، شفق، دادی دیکھیں پھپھو آئی ہیں۔ لاؤنج میں آتے آتے وہ چیخ چیخ کر سب کو بلا رہا تھا، جبکہ کچن میں آٹا گوندتی شفق اپنے ہاتھوں میں آٹا بھرے ایسے ہی کچن سے باہر نکلی اور اسی کے پیچھے ہاتھ میں لکڑی کی ڈوئی لیے سمرا نے بھی جھانکا تھا اور جلدی سے پلٹ کر چولہا بند کرتی ڈوئی رکھ کر لاؤنج میں رومانہ سے ملنے چلی آئی تھی۔ السلام علیکم رومانہ، ایسے اچانک بھائی؟ کیا زبردست سرپرائز دیا ہے تم نے، لیکن بتا دیتی تو یہ اشر اور ظفر میں سے کوئی لینے آ جاتا نا تم لوگوں کو۔ آگے بڑھ کر گلے مل رہی تھی۔ پھر سرپرائز کیسے رہتا؟ بچوں نے کہا۔ نہیں، اس بار تو ہم سرپرائز ہی دیں گے۔ میں نے بھی سوچا چلو اب یہ لوگ بھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ایسا بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ رومانہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تو اور کیا، دیکھا نہیں آپ نے اشر بھائی کا منہ کیسے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایمن نے بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے ان لوگوں کی بات پر اپنی رائے دی۔ تم لوگ بھی بہت شرارتی ہو گئے ہو۔ بتاتی ہے رومانہ مجھے تم دونوں کی شرارتیں، سمرا ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی، اور پھر ایمن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی نگاہ اب زورین پر پڑی۔ ماشاءاللہ، زورین نے تو خوب قد نکال لیا ہے بھائی، اسمارٹ بوائے، کیسے ہو تم؟ بڑی امی ٹھیک ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن کو خم دیتا وہ اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ رومانہ کو ماں کا خیال آیا تو فوراً پوچھ لیا۔ وہ بھی سو رہی تھی۔ رات میں زیادہ اچھی نیند نہیں آتی تو ناشتے کے بعد وہ ایک بار پھر سو جاتی ہیں۔ نیند پوری کر لیتی ہیں تو طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے ان کی۔ اماں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس شور سے وہ بھی جاگ تو گئی تھی، لیکن نیند میں ہونے کے باعث انہیں یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ سنگل بیڈ کے سائڈ پر رکھے چشمے کو لگا کر اپنی چپل پہنتی وہ بھی کمرے سے باہر آنے کے لیے کھڑی ہو ہی رہی تھی جب رومانہ ماں کے کمرے میں ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رومانہ کو دیکھ کر کھلی اٹھی۔ میری بچی آئی ہے، اسے گلے لگاتے انہوں نے ایمن اور زورین کو بھی پیار کیا تھا۔ تم لوگ اچانک کیسے؟ باری باری رومانہ، ایمن اور زورین نے سلام کیا تو وہ جیسے سرپرائز سے باہر آئیں۔ خوشی اب بھی ان سب کے چہروں پر رقصاں تھی۔ وہ سب اماں بھی کے کمرے میں ہی بیٹھ گئے۔ سمرا جلدی سے شفق سے شربت بنوا کر بھجوا چکی تھی۔ ارے شربت کیوں پلا رہی ہو؟ یہ لوگ تو کھانا کھائیں گے، اب تو چند دن یہیں رہیں گے نا۔ اماں کو اچانک ہی سب کے کھانے کی فکر ہوئی۔ جی اماں، کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، ابھی تو بس گرمی بہت ہے، اتنی تیز دھوپ سے آ رہے ہیں اس لیے شربت بنا دیا۔ مجھے تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ورنہ کچھ اچھا بنا لیتی۔ ابھی تو میں نے ملکہ مسور کی دال اور چاول بنائے ہیں، ساتھ میں لوکی کا رائتا ہے، رات کے لیے کچھ اچھا بنا لوں گی۔ ارے بھابھی، زیادہ کچھ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی بہت ہے، اتنی گرمی میں تو کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، یہی سب سے بیسٹ کھانا ہے۔ رومانہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی اور ایمن جب تک شفق کے پاس کچن میں جا چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ایمن نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی ہوں؟ دادی کے لیے روٹی پکا رہی ہوں۔ ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی شفق روٹی سیک رہی تھی۔ لیکن ابھی تو بڑی امی نے کہا کہ چاول بنے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ تو بنے ہوئے ہیں، لیکن دادی کو نقصان کرتے ہیں نا، اسی لیے ابھی کچھ دن ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور امی کو مجھے اتنی گرمی میں ٹریننگ دینے کا موقع مل گیا ہے۔ اوہو، چلو میں بھی تمہاری کچھ مدد کروا دیتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے ایمن نے مدد کی پیشکش کر دی۔ ارے نہیں، بس ہو ہی گیا ہے، تم بیٹھو وہاں اے سی میں، یہاں گرمی میں کہاں آ گئی ہو؟ میں بھی آ رہی ہوں وہیں۔ شفق نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ زورین اشر کے ساتھ بیٹھا اپنے اسکول کے مضامین کے بارے میں بات کر رہا تھا، جبکہ اشر اپنے کالج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رومانہ نے ان دونوں کو اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بات کرتے سنا تو خوش ہو کر بتانے لگی۔ ماشاءاللہ، ہمارا زورین بہت ذہین ہے، ابھی اس نے پنجاب بورڈ میں ڈبیٹ کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں گولڈ میڈل اور اگلے 2 سال کی اسکالرشپ جیتی ہے۔ اگلے 2 سال کے اس کے تعلیمی اخراجات گورنمنٹ ادا کرے گی۔ اچھا، واہ بھائی، بہت مبارک ہو۔ ہمارا زورین تو شروع سے ہی بہت ذہین رہا ہے۔ سمرا داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اور ایمن کو کون سا میڈل مل گیا؟ اشر نے ایمن کو کمرے میں آتے دیکھا تو اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ انہیں گولڈ میڈل ملا ہے، زورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمن حیرت سے زورین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زورین نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے پھر کہا، مجھے گولڈ میڈل ملا ہے تو تم کو گولڈ میڈل ملا ہے، بس تمہارا میڈل اپنے نام کی طرح گول ہو گیا ہے، یعنی غائب ہو گیا ہے،
اور سب ہنس پڑے اور ساتھ ہی یہ بات بھی گول ہو گئی۔ سب لوگ فریش ہو کر کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور تقریباً عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا جب زورین اشر کو اپنے ساتھ زبردستی مسجد لے گیا۔ واپسی پر اشر کے کچھ دوستوں سے زورین کا تعارف ہوا اور پھر ان لوگوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ لوگ ساتھ میں کرکٹ کھیل رہے تھے جب ظفر بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ رومانہ نے زورین کو چائے ناشتے کے لیے گھر بلایا تھا جبکہ اس نے لان میں بیٹھی شفق کو منہ میں بڑبڑاتے دیکھا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی اسے کیا ہوا، لیکن نظر انداز کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شفق اور ایمن دونوں لان میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جب وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کیا ہوا، تم دونوں منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ لیکن دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اصرار بھی نہیں کیا اور ایک بار پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ مغرب کے بعد تک وہ لوگ گھر آئے تو اعجاز گھر آ چکے تھے۔ وہ بھی اس سرپرائز پر بہت خوش تھے اور اس پورے ہفتے کے پروگرام سیٹ کر رہے تھے کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ ظفر گریجویشن کر چکے تھے جبکہ اشر انٹر میں تھا۔ شفق اور ایمن تقریباً ہم عمر ہونے کے باعث اچھی دوستیں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن کھیکی کرتی رہتی۔ رومانہ اور سمرا کہتی بھی کہ ان کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، ہر وقت ہنستی رہتی ہیں۔ اماں بھی ان کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی تو ساتھ ہی کبھی کسی پڑوسن کا تو کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہونے والے اندوہناک واقعے کا ذکر چھڑ جاتا اور ایک نئی داستان شروع ہو جاتی۔ رات دیر تک سب کزنز مل کر یا تو بیڈمنٹن کھیلتے رہتے یا پھر کیرم بورڈ۔ زورین سب سے زیادہ چیٹنگ کرتا، باقی بھی کرنے کی کوشش کرتے مگر پکڑے جاتے، جبکہ سب زورین کو چیٹنگ کرتے دیکھ رہے تھے، لیکن جس کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتا اسے علم نہ ہو پاتا۔ اس طرح اکثر گیمز وہی جیت رہا تھا اور بار بار کمرہ چیٹر کے نعروں سے گونجنے لگتا۔ تھوڑی دیر کو گھر مچھلی بازار بن جاتا اور پھر دوسرا گیم شروع ہو جاتا۔ اگلے دن پھر شام میں ایمن اور شفق منہ بنا کر لان میں بیٹھی تھی۔ جب زورین نے ایمن سے خاموشی سے پوچھا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تم لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں، تب ایمن نے بہت جھجکتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ شفق اور میں گھر سے باہر اس کی کسی سہیلی کے گھر جو کچھ دوری پر تھا جانا چاہتی ہیں، لیکن عین ان کے دروازے پر بہت سارے لڑکے ڈیرا ڈالے گلی میں ہونے والے کرکٹ میچ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گھر سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں بچتا اور یہ ایک دن کی بات نہیں، روز کا معمول ہے، کسی سے کب تک لڑا جا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آقا جی بھی ان کو یہاں بیٹھنے سے منع کر چکے ہیں لیکن یہ لڑکے باز ہی نہیں آتے۔ زورین نے ایمن کی پوری بات بہت غور سے سنی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس اتنی سی بات ہے، ابھی خالی کرواتا ہوں۔ شفق نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی۔ زورین بھائی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ان میں کچھ گنڈے ٹائپ کے لڑکے بھی ہیں، خواہ مخواہ بات بڑھ جائے گی، فکر نہ کرو، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ پھر وہ گھر کے اندر کی جانب گیا، پانی سے بھری بالٹی لے کر آیا اور دونوں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مین انٹرنس ڈور کے نیچے سے، جہاں دروازے اور فرش کے بیچ ایک ہلکا سا گیپ تھا، بہت سکون سے پوری بالٹی الٹتا گیا۔ سارا پانی گھر کی باہری سیڑھیوں پر پھیلتا گیا۔ باہر بیٹھے سارے لڑکے ایک ایک کر کے ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں اچانک ہلچل مچ گئی تھی۔ اوئے پانی آ رہا ہے! کسی کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی تو کوئی لیٹنے کی وجہ سے کمر پر سے شرٹ کے گیلے ہونے کے غم سے دوچار تھا۔ چند ہی لمحوں میں بیرونی گیٹ کی سیڑھیاں پوری طرح خالی ہو گئی تھی۔ اسے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اور کام بھی ہو گیا تھا۔ ایمن اور شفق کی ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی تھی اور ان روتی منہ لٹکائے بیٹھی لڑکیوں کے چہرے پر آئی ہنسی دیکھ کر وہ بھی کھل کر ہنس دیا تھا۔ میں کسی کو چھیڑتا نہیں اور کوئی ہمیں چھیڑے تو چھوڑتا نہیں، کالر اچکاتے ہوئے وہ اس طرح فلمی انداز میں کہہ رہا تھا کہ روتی بسورتی لڑکیاں اور زور سے ہنسنے لگیں۔ اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے۔